डॉक्टर साहब, आप मेरी रिक्वेस्ट पर इधर आ जाएं, क्योंकि आपको हो सकता है वो लोग बर्दाश्त ना कर सकें। इधर आ जाएं, آپ اوپر آئیں. आप ज़रा हामिद खान मेरे साथ शफीकुर रहमान डॉक्टर साहब हैं, आपके सीनियर मेरा ख्याल है कि बहुत से बच्चों के टीचर्स भी होंगे। आप मेजर मंगवा लीजिए, मैं उतनी देर में वार्म अप हो जाऊँ। ये मैं कुछ 4-5 दिन पहले भी आया तो इन्होंने कहा फॉर्मर जज लाहौर हाई कोर्ट, तो आज भी इन्होंने यही कहा, जब अभी आदत नहीं ना हुई तो वो ये जो फॉर्मर और रिटायर्ड का जज का, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे जब ये मैं लफ्ज़ सुनता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे ये मेरे कुल शरीफ हो रहे हैं या मेरी बरसी हो रही है या 40 हो रही है। मतलब ये डिस्पाइट द फैक्ट आई वॉलंटरली ऑप्टेड फॉर रिटायरमेंट, लेकिन इसका ट्रॉमा जो है ना वो इतना शदीद होता है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि ये वहाँ से उन जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद मुझे फौरी तौर पर एक मसरूफियत मिल गई, क्योंकि वकालत के लिए तो डेफिनेटली अभी मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा अभी कुछ लोगों का कि कब वो आएंगे मेरे पास, कब नहीं आएंगे। और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि ऐसे जो फोरम्स हैं, और बड़ा क्रेडिट जाता है इस्लामाबाद बार काउंसिल को, ये आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि जब भी आप डिबेट, डिस्कशंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, ऑल दीज 3 थिंग्स मेक डिफरेंस एडमिटेडली। देखिए, आप किसी भी कानूनी बात पर आने से पहले आप सबसे पहले तो आप अपने आप को एक एहसास दिलाइए कि आपकी ज़िंदगी का एक अहम बाब शुरू हो रहा है, मेहरबानी, और उसमें आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, और आपने ये क्यों इतनी मेहनत की है, और एक टफ प्रोफेशन को आपने अपनाया है। आपके ज़हन में बहुत से सवालात ये भी जन्म लेते होंगे कि ये हम तो नए लोग हैं, इस्लामाबाद बार की जो स्ट्रेंथ है वो अब शायद मेरा ख्याल है 3-4 हज़ार होगी स्ट्रेंथ, 8,000, तो 8,000 स्ट्रेंथ है, और आपके साथ ही चूँकि ट्विन सिटीज़ हैं, रावलपिंडी बार की स्ट्रेंथ भी एक बहुत ज़्यादा है, तो आप कैसे इसमें से बाहर निकलेंगे, आपने किन के साथ कंपटीशन करना है, आपका मुकाबला कैसे है। तो देखिए, ये सबसे पहली इस बुनियादी बात को आप एक तो समझ लीजिए। आपका मुकाबला 10, 11, 12 हज़ार लोगों से नहीं है, आपका मुकाबला शायद 200-300 लोगों से है। सिर्फ 200-300 लोगों से इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि ये वकालत करने के बाद या इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद आप वकील तो बन जाते हैं, लेकिन आप कानूनदान नहीं बनते। कानूनदान उस वक़्त आप बनते हैं जब आप कानून को समझना शुरू कर देते हैं। तो आप आज भी जाइए, अदालतों में बैठिए, वहाँ पर जाकर आप बहस को देखिए। मैं बड़ी माजरत के साथ कर रहा हूँ, कुछ सच्ची बातें कर दूंगा, कुछ कड़वी बातें कर दूंगा, तो ये ना हो कि वापसी पर जो है वो मुझे, जब मैं जा रहा हूँ तो नारे लगाते हुए मुझे नीचे छोड़ कर आए और कहें दाखिला बंद करो इसका। देखिए, आप अदालत में बैठिए और अदालत में आप जो बहस हो रही हो उसका मयार देखिए। बड़े माजरत के साथ, ये वकील की बहस नहीं है कि जुल्म हो गया, नाइंसाफ़ी हो गई, पहाड़ टूट गए, ज़मीन फट गई, आसमान जो है वो रो पड़ा। ये वकील की बहस नहीं है सर। ये वकील की बहस ये है कि कानून क्या है, जो हक़ाइक़ मुकदमे के क्या है, आप अगर मुल्ज़िम की तरफ से हैं तो उसमें कानून क्या है, उस पर अदालतों के फैसले क्या हैं, ये वकील की बहस है। इससे न कम न ज़्यादा। नंबर 1 बात। दूसरी बात कि देखिए, सभी जब भी कोई
جو کوئی شعبہ اس سے منسلک ہوتے ہیں تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہم اور اس وکالت کے حوالے سے ہم جو قانون کی حکمرانی ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہوتا؟ بہت سی فاؤل پریکٹس بھی ہو جاتی ہیں، قانون کی پاسداری نہیں ہوتی، بلکہ قانون کو تو ہم اپنے پاؤں کے نیچے رونق دیتے ہیں اور ہم اسے فخر محسوس کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہمیں پولیس والے نے روکا تو ہم نے یہ کر دیا، یہ فلاں صاحب کی جرت کیسے ہوئی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کے دفتر کے اندر گھس جائیں. سر یہ بھی وکالت کا، یہ وکیل کا کام نہیں. یہ وکالت جو ہے، میں نے ایک دفعہ عرصہ دراز پہلے بھی آیا تھا تو میں نے یہ بات کہی تھی، یہ جو وکالت ہے نا، اسے کہا جاتا تھا کہ لائرس آر دا کریم آف سوسائٹی. وہ کریم آف سوسائٹی کیسے تھے؟ آپ ذرا دیکھیے تحریک پاکستان میں آپ کے بڑے بڑے نامور وکلا، ہمارے جو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ وہ وکالت کے پیشے سے منسلک، ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ وکالت کے پیشے سے منسلک، کتنے لوگ منسلک ہیں. اس کے بعد کی بھی آپ دیکھتے چلے جائیے. دیکھیے یہ کریم آف سوسائٹی کیوں کہا جاتا تھا؟ اس لیے کہا جاتا تھا کہ وکالت کے اندر جو لوگ موجود ہوتے تھے وہ بہت رکھ رکھاؤ والے لوگ تھے، وہ اصولوں پر چلنے والے لوگ تھے. وہ جو وکالت تھی، باوجود اس کے کہ یہ ان کا ایک پروفیشن ہوتا تھا، لیکن اس کو انہوں نے، اور پروفیشن جس کی بنیاد پر وہ سروائیو کرتے تھے، لیکن یہ منی اورینٹڈ نہیں تھا. آپ انفارچونیٹلی ہی میں کہوں گا، کیونکہ آپ اس دور میں آ رہے ہیں جب آپ نے بہت سے وہ جو جنریشن تھی وہ ختم ہو چکی ہوئی ہے، اینڈ دے ہیو بین ریپلیسڈ بائی ادرس، مینی ادرس. وہ جنریشن کون سی تھی؟ جنریشن تھی خواجہ سلطان صاحب، بڑے نامور وکیل تھے، جو آپ کے آج کل کے وکیل ہیں بڑے مشہور خواجہ حارث صاحب ان کے والد. آپ راجہ انور صاحب کو دیکھیے. آپ کے میں نے راول پنڈی کے اندر بڑے بڑے وکلا دیکھے. آپ ملک رب نواز نون صاحب کو دیکھا، ملک رفیق صاحب کو دیکھا، سردار اسحاق صاحب کو دیکھا، اور بہت سے لوگوں کو دیکھا. دیکھیے پیسہ انہوں نے بھی پروفیشن سے کمایا، لیکن بڑے رکھ رکھاؤ سے، تہذیب سے اور طریقے سے. ایک جو احساس ہے نا بنیادی طور پر، دیکھیے یہ میں آپ کو اس لیے اس بات پر فوکس کر رہا ہوں کہ جیسے آپ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک شخص ہے، he is deputed to guard a building, police officer, soldier, kuch aur, unless and until you will not make him realize why he is made to stand there, he will not be able to perform at the best of his abilities. جب آپ اس کو بتائیں گے کہ یہ جو عمارت ہے جس کے سامنے آپ کے کھڑے ہیں، اس کو خطرات لاحق ہیں اور یہ خطرات سامنے سے ہیں یا اس طرف سے ہیں، تو تبھی وہ دیکھے گا. آپ جب بینک اکاؤنٹ اوپن کرنے جاتے ہیں تو ایک بینکر کے لیے دس از essentially required for a banker to fill a form which is more commonly known as KYC, know your customer. تو آپ بھی اپنے آپ کو پہچانیے. اب اس کو پہچاننے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی، جو میں بظاہر وہ چھوٹی سی چیز تھی، لیکن مجھے چونکہ بڑی اس نے انفلوئنس کیا اور مجھے بڑا اٹریکٹ کیا اس نے، اس لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. آئی اسٹارٹیڈ مائی پریکٹس ان 1996. بیک ان 94-95 دیر یوز ٹو بی اے چینل، سہارا چینل، انڈین چینل تھا، اور تو اس میں وہ ایک پروگرام لگتا تھا جو آپ کی رپورٹڈ ججمنٹس ہیں ان میں سے وہ کچھ پک کر اس کے اوپر وہ بناتے تھے، ڈاکومنٹریز بناتے تھے. جو اصل کردار تھے اگر پاسبل ہوتا تھا تو ان کو بھی وہ اس پروگرام میں لے کر آتے تھے. تو اس میں ایک پولیس کانسٹیبل تھا. وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے جو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اختصار سے کام لیتے ہوئے اس نے ایک دفعہ خودکشی کی کوشش کی تو اس کے اوپر مقدمے کا اندراج ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ واحد جرم ہے جو ناکام ہو تو پھر آپ کے خلاف ہوتا ہے اس میں. حالانکہ یہ سائیکولوجیکل ایک ہے، ایشو ہے.
اس نے دوسری دفعہ خودکشی کی کوشش کی، پھر وہ ناکام ہوا، پھر ایک مقدمہ درج ہوا. تو وہ جو لب لباب تھا اس کی زندگی کی سروائیول، جو کنکلوڈنگ جو نوٹ تھا اس میں وہ بتاتا ہے، وہ جو کانسٹیبل تھا، جو اس کا اصل جو کردار تھا، اس نے کہا کہ میں نے 2 دفعہ اپنی زندگی ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے جینے کی لگن اگر کسی نے دی اور امید دی اور احساس دلایا تو وہ میرا وکیل تھا. وہ اس کے ساتھ اتنی ہمدردی سے اس کے ساتھ پیش آیا، اس نے کاؤنسلنگ کی، اسے لے کر ساتھ چلا. جو پریشانیوں میں دیکھیے کورٹ روم میں مثال کے طور پر کہیں پر کورٹس رینویٹ ہو رہی تھی تو آئی فلوٹڈ این آئیڈیا وچ واز ڈسکارڈڈ اینڈ ریجیکٹڈ. میں نے کہا کہ یہ جو کورٹ پریمیسز ہے، اس کورٹ پریمیسز کے اندر جج بھی گھر سے ٹینسی آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر میں تو اپنی لاہور کی، پنجاب کی لاہور ہائی کورٹ کی میں بات کروں گا، یہ جہاں پر 100 کیسز کی کاز لسٹ ہم لوگوں کے پاس ہوتی تھی، سنگل بھی کرنا ہے، ڈی بھی کرنا ہے، تو وہ ایک ڈپریسڈ اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہی آتا ہے کہ آئی ہیو ٹو ایگزاسٹ مائی لسٹ اینڈ آئی ہیو ٹو ڈکٹیٹ آل دیز آرڈرز اینڈ ججمنٹس اینڈ آئی ہیو ٹو کنکلوڈ مائی ورک. میں نے کل پر نہیں چھوڑنا، کل پر چھوڑوں گا تو نیا مزید آئے گا. یہ وہ پریمیسز ہے جس میں وکیل بھی ٹینشن میں ہی آتا ہے، ریزلٹ اورینٹڈ فیلڈ ہے. اسے ایک ہوتا ہے کہ میں سمجھا سکوں گا جج صاحب کو یا نہیں سمجھا سکوں گا، یا جج صاحب سمجھ سکیں گے یا نہیں سمجھ سکیں گے. اور پھر ہر وکیل کی اپنی گھر کی پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیے میں بہت سنجیدگی سے بات کر رہا ہوں، آپ کے بارے میں کوئی بات نہیں. تو اسی طرح جو کلائنٹ ہے، لیٹیگنٹ ہے، وہ بھی ایسا ہی آتا ہے. تو میں نے کہا سر کہ یہ جو ایک جہاں پر ایک یعنی ہر شخص ڈپریشن میں موجود ہے، تو یہ جو اس طرح کی یہ جو آپ ایٹماسفیئر، یہ عدالتوں کے بھی کام یہی، پھر رنگ پیلے اور عجیب سے، تو اس کو ایک ریفریشنگ لک دیں. اس کو یہاں پر پلانٹرز لگائیں، چینج کریں ہم، کہ اندر کوئی آئے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے وہ جو ایک ایمبینس ہے اس میں وہ اپنے آپ کو مصروف کرے اور وہ دیکھے کرے. تو وہ نہیں ہوا. تو دیکھیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جب آپ وکالت میں آ رہے ہیں تو آپ کے پاس پریشان آدمی ہی آئے گا یا بدماش آدمی آئے گا جو دوسرے کو تنگ کرنے کے لیے آئے گا. اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے. اور میں وہ آپ کے سامنے کو پارسائی کے دعوے کرنے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ میری غلطیوں کو، میری کوتاہیوں کو، میرے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈالیں. اللہ تعالیٰ بے پردہ نہ مجھے کر دے. لیکن میں آپ سے ایک بات شیئر کر رہا ہوں. میں نے probably in 2006 onward میں نے with the exception of one case جس میں مجھے پتا تھا کہ ہاں جی یہ کیا ہے اس میں، اور میں نے اس کے بعد کئی مرڈر کیسز بھی ریفیوز کیے. میں نے ڈیکوائٹی، رابری کے جہاں پر پتا تھا کہ they are 100% involved، میں نے ریفیوز کیے. میں نے کیسز سیکچول وائلنس کے کیسز تو بالکل فلیٹلی ریفیوز کیے. تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر بھی دیا مجھے. توکل آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کرنا ہے. بس آپ دیکھیے آپ کے پاس ایک جواز ہے، قانونی یا شرعی جواز ہے تو لیجئے، زیادہ اس میں قریدیے مت جا کر کلائنٹ کو. تو آپ دیکھیے جو آپ کے پاس جو جینون لیٹیگنٹ ہے، جو پریشان ہے آئے گا، تو آپ کے 2 بول ہمدردی کے، آپ کی صحیح کاؤنسلنگ اس کی پریشانیوں کو ختم کر سکتی ہے. اخلاقیات کے حساب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکالت جو ہے this is on much higher pedestal than the other professions. اب ذرا آپ وکالت میں داخل ہو جائیے. اب ہم وکالت میں داخل ہو چکے ہوئے ہیں، یہ اخلاقیات کی ساری ہو گئی باتیں، تمام چیزیں ہو گئیں، آپ نے اپنے آپ کو پہچان بھی لیا کہ آپ کیوں آئے ہیں اس وکالت میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے how to compete with those 11-12,000 professionals and how to leave behind at least 11,000 out of them. دیکھیے بہت آسان بات آپ کو سمجھانے لگی. یہ آپ نے کبھی کیا یقیناً دیکھے ہیں آپ، ماشاءاللہ جنریشن ہی یہی ہے، کام ہی یہی ہے. موویز بھی دیکھی ہوں گی، ڈرامے بھی دیکھتے ہوں گے، ہالی ووڈ کی موویز بھی دیکھتے ہوں گے، انڈین بھی، پاکستانی بھی دیکھتے ہوں گے. آپ نے کبھی ایسا کوئی سپر سٹار دیکھا ہے جو بالکل ٹف قسم کا ہو، جو فیس لیس ہو، ایکسپریشن لیس ہو، اور اس کے الفاظ کی ادائیگی بھی اچھی نہ ہو، ڈائلاگ کی، اور پھر بھی وہ سپر ہٹ ہو جائے؟ ایسا کوئی دیکھا آپ نے جی؟ کوئی صاحب بتائے اگر کوئی ہے تو. ماسوائے وہ جو
وہ جو خاموش فلمیں ہوتی تھیں 30s اور 20s میں، وہ چارلی چپلن والی یا گوچی نے. تو دیکھیے اگر آپ نے، میں بڑی معذرت کے ساتھ آپ کو آسان پیرائی میں سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں، اگر آپ نے ہٹ ہونا ہے تو دین یو ول بی ایٹ دا پیک آف دس پرفارمنگ آرٹ. یہ جو وکالت ہے نا، دس از دا پرفارمنگ آرٹ. ہاؤ دس از دا پرفارمنگ آرٹ؟ آپ کھڑے ہیں، آپ نے یو مسٹ ارن اپریسیشن فرام دا جج. وہ کیسے آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اف یو آر امپریسو انف. آپ کا جو مخالف وکیل ہے وہ آپ کے خلاف اگر وہ پروفیشنل جیلسی بھی رکھتا ہے تو دس از دا ٹریبیوٹ ٹو یور سکسیس. ٹھیک ہے نا؟ میں اگر کسی کو کہوں کہ یہ فلاں صاحب جی یہ تو فلاں ہیں، ایسے ہیں، وہ میں بھلے کہتا ہوں، لیکن لوگوں کو پتا ہے کہ جن صاحب کے بارے میں بات کر رہا ہوں ہی از گڈ اور ناٹ. اینڈ اف ہی از گڈ دین مائی ورڈس آر نتھنگ مور دین دا آؤٹ کم آف اے جیلسی. تو جیلسی میں اس کے ساتھ، اس شخص کے ساتھ رکھ رہا ہوں who is a good performer. تو انفیکٹ دس از دا ٹریبیوٹ. میں اس کی تعریف کر رہا ہوں، اس کی کہ یہ صاحب جو ہے یہ بہت اچھے ہیں. میرا ظرف اتنا نہیں ہے کہ میں اس کی تعریف کر سکوں، تو لہذا آپ خود سمجھ جائیے. تو آپ کا جو اس کے بعد آپ کا اوپوننٹ، اینڈ آلویز بی ویری ڈیسنٹ. یہ وکالت نہیں ہے سر کہ بحث کرتے ہوئے مخالف کلائنٹ کے بارے میں کوئی بلو دی بیلٹ بات کر دیں، یا اپنے جو آپ کے بھائی یا بہن آپ کے خلاف پیش ہو رہی ہیں تو ان کے خلاف آپ بات کر دیں. آپ ڈیسنسی دیکھیے. اب میں چھوٹی سی بات آپ کو سمجھاؤں. میں اگر آپ کے سامنے ڈیسنسی سے بات کروں گا تو آپ مجھے کچھ نمبر ضرور دیں گے. آپ یہ مناسب بات نہیں ہے. لیکن اف آئی ول بی روڈ، I will not respect you. I will insult you and humiliate you. What you will do? What impression you will draw against me? Certainly negative impression. تو آپ یہ دیکھیے جب آپ کورٹ کے اندر ہیں تو یہ پرفارمنگ آرٹ ہے. تو اگر آپ کے الفاظ کی ادائیگی اچھی ہے، آپ کی انگلش اچھی ہے، آپ کا لیگل نالج اچھا ہے، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں کہ اس کو کیسے امپروو کرنا ہے آپ نے، تو پھر آپ کو جج بھی تعریف کرے گا، آپ کا جو مخالف کلائنٹ ہے وہ بھی تعریف کرے گا، اور جو لوگ پیچھے کورٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ بھی آپ کو تعریف کریں گے. اینڈ یو نیور نو وین یور اوپوننٹ کلائنٹ ول کم ٹو یور آفس ٹو انگیج یو ان سم ادر کیس. وہ آپ کو بالکل کریں گے. اب یہ دیکھیے وہ کیسے یہ امپروو کرنا ہے. بھائی ہم تو جو ہے وہ ہمیں تو انگلش نہیں آتی ہے، ہم کیسے کریں گے یہ. آپ میں سے بہت سے لوگ میری طرح ایک میڈیوکر بیک گراؤنڈ سے ہوں گے. اب تو بڑی زمانہ ترقی کر چکا ہوا ہے. اب تو ہم تو ایف جی میں جو ہے پہلے میں وہ یہ کہنے لگا تھا کہ ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھے. وہ میڈم نے کیمرہ آن کیا تو میں نے اس کے بعد روک لیا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مجھے بتانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے. میں بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہوں کہ میں سیفلی آئی ریکال ایون ان 9th کلاس، ہماری 70s کی ایجوکیشن ہے، ذرا بہت پرانا وقت گزر چکا ہوا ہے، بڑھاپے میں ہے. تو دیکھیے آپ نے یہ کبھی نہ کریے. یہ اگر آپ یہ سوچ لیں گے نا آپ کہ آپ کی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ذرا ویک ہے، یہ صاحب تو باہر سے پڑھ کر آئے ہیں، انہوں نے ٹلس سے کیا ہے، انہوں نے ایکسٹرنل پروگرام سے کیا ہے، تو سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جنگ کے شروع ہونے سے پہلے ہی آپ نے ہتھیار ڈال دیے ہوئے. اینڈ ونس یو سرینڈر دین دیر از نو کوسچن آف اینی سکسیس ان یور لائف. فائٹ، یو ہیو ٹو فائٹ اگینسٹ آل آڈس. اور جو صاحبان اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھے ہیں دے ہیو گڈ گرپ آن انگلش. ڈونٹ بی اوور کانفیڈنٹ، ٹرائی ٹو امپروو یور سیلف. ادروائز جو ہے نا جب یہ بس آپ پھر زندگی جو ہے وہ آپ کی اسٹیٹک ہو گئی تو ختم ہے. اب آپ دیکھیے کیسے کرنا ہے آپ نے. اب آپ کورٹ میں جانا ہے آپ نے، تو آپ نے جا کر آپ کی انگلش لینگویج بنیادی طور پر یہ کم آؤٹ آف دس انفیریورٹی کمپلیکس کہ جی اردو از آر نیشنل لینگویج اور ہم اردو میں بات کریں گے. سر اردو نیشنل لینگویج ہے، بالکل ہے. اردو سے اتنا پیار محبت ہے تو جائیے مرزا غالب کو پڑھیے، میر تقی میر کو پڑھیے جا کر. ایک اور شاعر ہیں، اب چونکہ انہیں تو میں نے ساتھ بٹھا لیا ہے، تو مطلب آپ شاعری پڑھیے، آپ اردو لٹریچر پڑھیے. لیکن آپ نے اگر وکالت کے اندر ہے نا تو سر بس اس سے باہر آ جائیں گے. تو انگلش کیسے امپروو ہونی ہے؟
انگلش امپروو ہوگی آپ کی. دیکھیے انگلش اور لیگل انگلش, مطلب آپ سڑک پر جا رہے ہیں تو وہ آپ کے پاس ہے مطلب کہ ہیلو گائے ہاؤ یو فائن اینڈ but you cannot utter these words in court during arguments. So you have to be with legal language. And how you can develop this legal English language? Through reading. ایک میں آپ کو, میں ہر جگہ ہمیشہ جہاں پر بھی گیا میں نے ایک ہی بات کہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ کام نہیں ہوتا. میں آپ سے بھی یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں, آپ وکالت کرنا چاہتے ہیں نا, ابھی آپ کی آنکھوں کے آگے ایک, یعنی وہ جو قانون ہے نا, قانون کی جو لیگل پروویژنس ہیں, یہ اگر کرمنل سائڈ ہے, یہ what is this 497, how this judicial confession is recorded, what is 342 CRPC statement, what is the difference between confession and statement, بہت سے سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے. اور پھر وہ انسان ویسے ہی جھنجھلا جاتا ہے جیسے کبھی اکیلے بیٹھ کر تو کائنات کی تخلیق کے اوپر غور کرتا ہے کہ یہ اتنی بڑی کائنات جو آج ہبل ہمیں بتا رہی ہے کہ لاکھوں نوری سال پر پھیلی ہوئی ہے, یہ کیسے بن گئی, کس طرح سسٹم ہو گیا, اس کا کریٹر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, سارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی. پھر وہاں پر جا کر انسان کی سوچ کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں, تو اس وقت وہ بالکل بے بس ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی, چونکہ میں آپ کی عمر سے گزرا ہوں, ایسے ہی آپ جب اس قانون کے بارے میں آپ آج بیٹھ کر سوچتے ہیں, یہ سوال, ان سوالات کا جواب مجھے کون دے گا, کیسے ہوگا, یہ اتنی موٹی موٹی قانون کی کتابیں کیسے ہیں, تو سر بہت آسان طریقہ ہے. میں اب اسلام آباد میں ہی دستیاب ہوں. ویسے جو منصوبہ سازی ہے زندگی کی وہ یہی ہے کہ مہینے میں کوئی 6-7 دن گھومنے پھرنے کے لیے نکل جایا کروں گا, کیونکہ ذرا ٹاپک سے ہٹ کر میں ایک بنیادی طور پر ایک I was a man with gypsy feet, fond of traveling, گھومنا پھرنا, اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا بڑا کرم ہے, میں نے اپنے بہت سے ایسوسیٹس خراب بھی کیے جو ہفتے اتوار کو بستروں میں ہی پڑا رہا کرتے تھے, اب ان سے گھروں میں بیٹھا نہیں جاتا. تو میں باقی کم از کم مہینے کے 20-25 دن اویلیبل ہوں گا. آپ کو میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں, اگر آپ کو یہ فرق نہ پڑے تو آپ آئیے, میں آپ کا مجرم ہوں, میں آپ کا ملزم نہیں, میں آپ کا مجرم ہوں گا. میں دیکھیے سر, صرف ایک کام کیجیے, آج آپ کے پاس وقت ہے, آج آپ کے پاس وقت ہے کیونکہ آج آپ کے پاس ابھی بریف نہیں ہے, تو دس از ہائی ٹائم. وہ کہتے ہیں نا میک ہے when the sun is shining, تو اسی وقت بینک اپون دس ٹائم. اور وہ کیا کرنا ہے, آپ نے روز کے 3 منیمم کیس لاز پڑھیے. وہ کیسے پڑھنے ہیں کیس لاز؟ مثال کے طور پر ایک کیس لا کھولیے آپ, تو اس کے اندر کوئی 2-3-4 لیگل پروویژنس جیسے ہیڈ نوٹس, اینڈ مائنڈ اٹ, یہ جو ہیڈ نوٹس ہیں, ڈونٹ ریسٹرکٹ یور سیلف ٹو دی ایکسٹینٹ آف دیز ہیڈ نوٹس, بیکاز دیز آر پرنٹڈ بائی دا پبلشر, اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا ججمنٹ. میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, کئی ججمنٹس لکھی ہوئے میں نے دیکھی, پرابلی 20 یا 21 PCR جو پیج 1 تھا, وہ بڑی لمبی چوڑی تھی, ٹائم ڈیکلریشن پر اور سارا کچھ اس طرح. تو جب میں نے پرنٹ ہو کرائی ہیڈ نوٹ میں, میں نے الفاظ دیکھے, میں نے کہا تو مجھے تو پتا ہے نا کہ میں میری ووکیبلری کیا ہے, تو وہ اپنی طرف سے انہوں نے ڈالے ہوئے کیے ہوئے اسی طریقے سے. آپ جج وہ جو نیچے کیس لا ہے اسے پڑھیے, اور کیسے پڑھیے. مثال کے طور پر اگر وہ ہے 497 جو بیل کا سیکشن ہے, اور 302 قتل عمد مرڈر, ساتھ اس کے 34 کامن انٹینشن ہے, تو بیفور ریڈنگ دیٹ کیس لا 302 PPC پڑھیے کھول کر تسلی سے, 497 CRPC پڑھیے اطمینان کے ساتھ, اور سیکشن 34 بھی پڑھیے بغیر کسی جلد بازی کے, پھر اس کیس لا کو پڑھیں. تو آپ کو دیکھیے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتہ لگے گا کہ یہ 497 کیا ہے, 302 کیا ہے, سیکشن 34 کیا ہے. اور اگر اگلا کیس جو ہے جو اس میں پرنٹ ہوا ہے اس میں بھی یہی پروویژنس ہیں, تو یہی پروویژنس ہیں, تو دوبارہ یہ پڑھیے. تو آپ دیکھیے گا, میں بڑی معذرت کے ساتھ ذرا گھومتے پھرتے ہوئے, دیکھیے میں تو آج کل فارغ ہوں, میں نے تو شرارت ہی کرنی ہے. آپ ذرا کئی سینئر سے جا کر 497 کے جو سیکشنز ہیں نا, سب سیکشن ہے 1 2 3 4 5 پوچھئے ذرا, تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کتنے لوگ ہیں جن کو یہ بنیادی سیکشن نہیں پتا 497 کا یہ کیا ہے. مجھ سے نہ پوچھ لیجیے گا. تو یہ پڑھیے. اب آپ دیکھیے اگلا ہے, اب اس میں کیا ہوگا, پھر نیکسٹ ہے
302 ہے, 164 ضابطہ فوجداری ہے, ٹھیک ہے, اور ساتھ ابھی مثال کے طور پر میں آپ کو ایک کیس لا بتاؤں گا کہ لیگل پروپوزیشنز کیسے کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں. 265J ہے اس میں ساتھ, تو آپ اسے کھولیے, آپ پڑھیے 164 کیا ہے, 302 کیا ہے, واٹ از 265J, اور پھر جب آپ اس ججمنٹ کو پڑھیں گے تو آپ کو کلیئرٹی آئے گی. 302 کہیں پر لکھا ہوا 302 میں کہ بندہ بری بھی ہو سکتا ہے. ہم وکالت کے زمانے میں تھے تو ایسے جج صاحبان ہم دیکھتے ہوتے تھے, انہوں نے ساروں کو سزا ہی دینی ہوتی تھی. وہ ایک دفعہ, بلکہ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں ہی ڈیفینس کونسل تھا ایک کیس میں, تو 4 افراد تھے, ایک نے فائر مارا ہوا تھا, لمبی بات ہے وہ, تو انہوں نے چاروں کو سزا دے دی. تو میں بڑا پریشان رہا. اس کے بعد پھر میں شام کو ہم لوگ بیٹھے تو میں نے وہ جو میرے دوست تھے ساتھ, انہیں میں نے کہا اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. انہوں نے کہا شکر کیا ہے؟ میں شکر ہے مینو نہیں جج صاحب نے سزا دے دی. تو دیکھیے کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ 302 میں کن حالات میں ایکویٹل ہوتی ہے, کن حالات میں کنوکشن ہوتی ہے, کن حالات میں یہ میٹیگیٹنگ سرکمسٹانسز کیا ہوتے ہیں, یعنی لیسر پنشمنٹ کا کیس, یہ ایکسٹینویٹنگ سرکمسٹانسز کیا ہیں, واٹ آر جنرل ایکسیپشنز PPC میں پرووائڈ کی ہوئی ہیں, ہاؤ ٹو وارڈ آف پنشمنٹ. تو یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ لگے گی. اور دیکھیے اس سے کیا ہوگا, آپ ایک, اور اس کو طریقہ کیا ہے کہ اپنے آرام سے اس کیس لاز کو ہلکی آواز میں پڑھیے آپ, ٹھیک ہے, ہلکی آواز میں پڑھیں آپ, تو آپ کی انگلش امپروو ہوتی جائے گی, ریڈنگ سے انگلش امپروو ہوتی ہے. اور جب آپ اس کو بار بار پڑھتے جائیں گے, یہ صرف 1 مہینہ, اور میرا چیلنج ہے آپ کو, کوئی صاحب اپنے بیان الفی دینے کے بعد یہ کہیں جی کہ میں نے پڑھے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, تو میں اس کا مجرم ہوں, میں اس کا. اور آپ دیکھیے پھر آپ کی لیگل لینگویج ڈیولپ ہوگی. اور سب سے بڑی چیز ہمیں بھی یہی بتایا گیا جب ہم وکالت میں آئے آج سے 3 دہائیاں پہلے, تو کہ بس وہ سینئر وکیل صاحب ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو جایا کریں. میں اس سے کیا ہوتا ہے, میں اس سے ہی سیکھتا ہے بندہ. تو میں کا اس طرح تو نہیں سیکھے گا, کیونکہ مجھے پتا تھا وہ میری ماں اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے, وہ مجھے, میں چھوٹا ہوتا تھا تو وہ سبھی کی مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں نا, کوئی ڈفرینٹ تو نہیں ہوتی ہیں. وہ مجھے وہ لوریاں سناتی تھی, وہ مجھے کہانی سنایا کرتی تھی کہ ایک بچہ تھا, وہ بچہ جو تھا وہ کتاب اپنے سرانے کے نیچے رکھ کر سو جاتا تھا اور اس کو سب کچھ یاد ہو جاتا تھا. تو ماں سے پھر میں شکوہ کرتا تھا, تو میں کہتا امی یہ جو باتیں آپ نے بتائی ہیں یہ بہت اچھی ہیں, لیکن یہ کام بڑا خراب ہوا ہے, کیونکہ جب بھی میرے پیپر ہوتے تھے آخری وقت میں پھر تکیے کے نیچے کتاب رکھ کر سو جاتا تھا کہ مجھے یاد ہو جائے گی, لیکن خدا کی قسم کچھ بھی یاد نہ ہوا اس طرح. تو یہ چونکہ مجھے وہ کہانی کا پتا تھا, تو میں نے آئی ڈسکارڈڈ دس آئیڈیا اینڈ دیز سجیشنز اینڈ ایڈوائسز کہ آپ سینئر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں, آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ کیس کے فیکٹس کیا ہیں, یو نو نتھنگ ایبسولوٹلی کہ ہے کیا یہ کیس, اور پیچھے سے ایسے کھڑے ہو جائے کبھی ایک ٹانگ کے اوپر کبھی دوسری ٹانگ کے اوپر, تو آپ کو جو ہے وہ فیض حاصل ہو جائے گا. ہاں یہ پیر صاحب کے پاس کسی کے پاس چلے جائیں تو وہاں سے تو ضرور آپ کو فیض حاصل ہو جائے گا, باقی کہیں سے نہیں فیض حاصل ہوگا, ٹھیک ہے. اور وہ ہاں جی, تو اب آپ دیکھیے سب سے بڑی چیز جو ہے, مجھ سے اگر آپ آج بھی پوچھیں, اور میری آج بھی خواہش ہے لیکن میری لمیٹیشنز ہیں, آئی ہیو ٹو ریسٹرکٹ مائی سیلف, میں زندگی اب سکون سے گزارنا چاہتا ہوں. وکالت جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی ہے. یہ جو آپ ٹرائل کرتے ہیں, چونکہ میں تو وہ کرمنل سائٹ پر ہی رہا, تو میں اس لیے سیشنز ٹرائل, یہاں سے وکیل کا پتہ لگتا ہے, اس کی قابلیت کا پتہ لگتا ہے اس کا. یہ جو باقی ہے نا ہائی کورٹ, مثلا ہائی کورٹ میں آپ نے کیس کر دیا سر, آپ ڈیفینس کونسل ہیں, وہ سزا ہو گیا, میں اوپر بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس کلائنٹ آیا روتا پیٹتا, اس کو کہوں گا بتاؤ اب میں کیا کر سکتا ہوں, تمہارے تو وکیل نہیں بیڑا گرک کر دیا, کوشش کروں گا. اب یہ بدل تو سکتا نہیں ہے, جو لکھا گیا وہ مٹ سکتا نہیں ہے. تو یہ جو ایپلٹ سٹیج کی جو وکالت ہے, دس از ویری ایزی. تو آپ کا کوشچن یہ ہے کہ ٹرائل میں اب جو ایک آرٹ آف کراس ایگزامینیشن کیسے ڈیولپ ہوگا. کیا آرٹ آف کراس ایگزامینیشن کے لیے آپ کو جسٹس ایم منیر صاحب کی کتاب پڑھنی پڑے گی, ایویڈنس ایکٹ, وہ اتنی موٹی کتاب ہے, وہ سالہ سال گزر جائیں گی. یہاں آپ چودھری نذیر صاحب کی میکنگ آف اے لائر پڑھیں گے آپ, کہ آپ وہ پڑھیں اور رات کو ختم کریں اور صبح آپ بہترین کراس ایگزامینر بن کر آ جائیں گے. سر ایسا نہیں. یہ جب آپ کیس لاز پڑھیں گے, آپ کیس لاز پڑھیں گے, روٹین میں پڑھیں گے, تو آپ کی بسائڈ انگلش لینگویج, بسائڈ لیگل انگلش لینگویج, یو ول ڈیولپ دا آرٹ آف کراس ایگزامینیشن. آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی یہ بری کس میں. اور میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں.
دیکھیے یہ ایک میرے پاس ایک کیس تھا، انفیکٹ میرے والد صاحب کے پاس تھا، وہ ان کی وفات ہو گئی، تو پھر میں نے وہ کیا، ایک شخص ہے اسے اغوا کیا، اسے اغوا کر کر پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی، انٹرویننگ ڈسٹینس واز اراؤنڈ 10 کلومیٹر، وہ وہاں پر لے گئے، اس کو مارا پیٹا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، 364 بھی لگا، پتہ نہیں کیا کچھ لگا ہوا تھا، ہرٹ کا کیس بھی تھا سارا. تو میں وہ ٹرائل کرنے سے پہلے میں نے 364 کے اوپر سارا پڑھا، ریفرنسز پڑھے، بیٹھا دیکھا. 337F5 تھا، میں نے وہ پڑھا، دیکھا کہ یہ کیا ہے بھائی، اس کو بھی دیکھیں. 324 بھی پڑھا چونکہ لگا ہوا تھا کہ یہ کیا ہے. تو اس میں سے میں نے کیس لاز نکالتا گیا، ان کیس لاز کو پڑھا اس ٹرائل سے پہلے، میرے پاس وقت تھا اس وقت. تو کراس ایگزامینیشن میں آئی ہیڈ ان مائی مائنڈ دوز کیس لاز اینڈ سمپلی واٹ آئی ہیڈ ٹو ڈو، آئی ہیڈ ٹو کراس ایگزامن دا وٹنسز ان اکارڈنس ود دوز کیس لاز. مثال کے طور پر وہاں پر میڈیکل رپورٹ بھی لگی ہوئی تھی، اس کی ٹانگ کا فریکچر بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہی واز ایکویٹڈ. کیسے ایکویٹل ہوا؟ میں نے جب وہ پڑھا، ہرٹ کے کیسز کے اندر پڑھا، تو اس وقت مجھے پتا لگا کہ بھائی یہ جو فریکچر ہے، دس فریکچر از ٹو بی پروفڈ بائی دا پروسیکیوشن بائی لیڈنگ سم لیگلی ایڈمیسیبل ایویڈنس اینڈ ناٹ آن دا بیسس آف ریہارٹریکس اینڈ کلیمز. وہ کیا تھا؟ ریڈیولوجسٹ. جو فریکچر ہے، ایگزسٹنس اور پریزنس آف فریکچر از ٹو بی ڈیٹرمنڈ بائی دی ریڈیولوجسٹ. تو ریڈیولوجسٹ از اسینشلی ریکوائرڈ ٹو بی سائٹڈ ایز اے وٹنس. اس میں گواہ نہیں تھا. تو دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں. دس از ہاؤ یو کین ڈیولپ دی آرٹ آف کراس ایگزامینیشن. اب آپ ذرا قانون کے اوپر آئیے. دیکھیے یہ کیجئے گا، آپ میں سے کوئی صاحب اگر نہیں ہوگا تو آپ ضرور میرے پاس آئیں. 1 مہینہ، اور یہ میں نیکسٹ آگے جانے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ میرا خیال ہے پرابیبلی اٹ واز 2010 اور 2011. 2 صاحبان میرے پاس آئے راولپنڈی سے. میں ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی تھی کہ یہ اتنے ہی ایسوسیٹس رکھوں جن کو میں فائنینشلی سپورٹ کر سکتا ہوں اور لیگلی ایجوکیٹ کر سکتا ہوں. کیونکہ مجھے یہ جو تھا نا، مجھے یہ بڑا عجیب سا لگتا تھا کہ ایک سینئرس ایسے سامنے آ رہے ہوتے تھے اس طرح کر کے، ان کے ساتھ کوئی 9 جونیئر اس طرح ہوتے تھے اس فارمیشن میں، کوئی 8 جونیئر اس طرح ہوتے تھے. وہ مجھے سینئر کم اور الیگزینڈر زیادہ لگتے تھے. اور یہ دیکھیے اب یہ تو آئیے سردار صاحب، دیکھیے کو انسیڈنس ہے یہ. پلیز سردار صاحب بیٹھیے، آپ تشریف رکھیے. اب آپ دیکھیے کو انسیڈنس ہے، جیسے وہ آپ کا ہوا نا، یہ چیمپئنز ٹرافی ہوئی، تو انہوں نے وہ میں نے تو تھوڑا سا ہی وہ دیکھا، تو کرکٹ سے بھی دلچسپی نہیں رہی، ظالموں نے ایسا کچھ کام کیا. تو وہ انہوں نے جو ہی وہ ایک ایڈریس ختم ہوا تو ساتھ ہی آپ کے فائٹر جیٹ تھے ایسے کر کے وہ آئے. بڑی خوبصورت ٹائمنگ تھی. تو میں نے جو ہی الیگزینڈر کا ذکر کیا تو سردار صاحب اندر تشریف لے آئے. ان کو پیار سے ہم الیگزینڈر نہیں کہتے ہیں. تو دیکھو بابا، بچوں کی طرف سے ریسیپشن ہے یہ تمہارے، اور جب میں کہتا ہوں تو یہ غصہ کھا جاتے ہیں. تو یہ کام مت کیجیے. یہ جو تھا نا، وہ مجھے سینئر کم اور الیگزینڈر زیادہ لگتے تھے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے. آپ بیٹا، آپ کے ماں باپ نے بھلے آپ یو آر فرام اے ویری رچ بیک گراؤنڈ اور یو آر فرام اے میڈیوکر بیک گراؤنڈ، دے ہیو دیئر ڈریمس. آپ کے پیرنٹس جو ہے نا، میں جب تک میں نے وکالت شروع کی تھی، الحمدللہ مائی فادر واز اے پولیس آفیسر، SSP 93 میں ریٹائر ہوئے تھے وہ. تو میں نے جب وکالت شروع کی تو میں نے پہلی فیس 1000 روپیہ لے کر مجھے ملی، اور وہ 1000 روپیہ بھی بہت بڑی چیز ہوتی تھی. میں ایک ٹیکس فرم تھی اس میں کرتا تھا. آپ دیکھیے 1000 روپے سے یہ ہوا کہ میں نے ایک عدد ٹراؤزر لیا جینس کا، ایک شرٹ بھی لی میں نے، اور وہ جو یہ بلو ایریا میں ایک ہوتا تھا بیکرس کیسل، وہاں سے میں اپنی امی اور ابو کے لیے ایک کیک لے کر گیا، اور گاڑی میں ڈیزل بھی ڈلوایا تھا. وہ مجھے ساتھ یہ آ گیا، آپ میں سے کوئی یہ نہ کہے. اسی طرح کا ایک بابا تھا، وہ بچوں کو بتایا کہ میں اتنے پیسے لے کر یوٹیلیٹی اسٹور جاتا تھا تو اتنا سامان لے کر آتا تھا.
تو اس نے کہا دادا جی اب نہ کرنا, آپ ادھر کیمرے لگے ہوئے, چوری کی پکڑے جاؤ گے. وہ زندگی سستی تھی, زندگی بڑی خوبصورت تھی. تو وہ جو میں کیک لے کر گیا, میرے والد کو تو ضرورت نہیں تھی کسی چیز کی بھی, لیکن وہ جو میری ماں اور میرے باپ کی آنکھوں کی نمی تھی وہ میں نہیں بھلا سکتا. آپ کے ماں باپ کی بھی آپ کے ساتھ امیدیں ہیں بیٹا, وابستہ ہے. وہ آپ کو یہ واحد یہ جو ہے نا رشتہ ہے کہ ماں اور باپ یہ اپنی آپ کو ایکسل کرتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوں گے. بہن بھائیوں میں ایکسیپشنز آ جاتی ہیں, دوستوں میں ایکسیپشنز آ جاتی ہیں, تو ان کی امیدوں پر پورا اتریے. یہ آپ کو اگر کبھی کوئی کہے نا یہ الیکشنز میں, خدا کا واسطہ ہے, میں آپ لوگوں کے آگے اللہ کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑتا ہوں, یہ بار کے الیکشن سے دور رہیں. آپ کو آپ کے سینئر یہ پکڑائیں نا کہ یہ بیٹا کارڈ پکڑیں اور یہ یہاں پر کھڑے ہو جائے گیٹ کے اوپر آتے جاتے, انہیں کہیں سر یہ میرا کام نہیں ہے, میں آپ کے پاس الیکشن سیکھنے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آپ بالکل ان کو ڈسکریج کریں, ان لوگوں کو آپ وکالت کیجیے, بڑی سختی کے ساتھ آپ یہ کھڑے ہو. میں اگر کچھ تھوڑا بہت کامیاب ہو گیا, باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے میری نالائکیوں کے باوجود سب کچھ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سب کچھ دیا, اور وہی بات میں دوبارہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ پردہ رکھے. تو وہ ڈسپلن تھا شروع میں جو میں نے فالو کیا. میں 2 سال بار روم میں نہیں گیا. میرے والد صاحب کا یہ تھا, انہوں نے کہا بیٹا بار روم میں نہیں جانا. اور اس وقت بار کے جو سینئرز تھے نا وہ بہت اچھے تھے. یہ بار کے الیکشنز جب ہوا کرتے تھے تو صرف الیکشن کی ڈیٹ سے مہینہ پہلے ایک کمپین ہوتی تھی اور ختم ہو جاتی تھی. اب تو کمپین بھی نہیں ختم ہوتی ہیں. یہ میں واپس کیا آیا ہوں آپ کو, میں مطلب میرے گھر روز میں بڑا خوش ہوتا ہوں کہ یار یہ کو ملنے کے لیے آیا. میں بڑی مقبول شخصیت ہوں. وہ جاتے ہوئے کہتے ہیں یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, کارڈ ہے. وہ پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ آئی ایم نو بڈی. دور رہیے ان چیزوں سے اگر زندگی میں کچھ کرنا. ہاں اگر آپ کا if this is your dream to become general secretary of اسلام آباد بار ایسوسی ایشن, پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, تو سر پھر کیجیے, یہی کام کیجیے جا کر. ضرورت نہیں ہے پھر وکالت کی طرف کرنے کی. اور ماں باپ کو بھی بتا دیں, انہیں کہیں یہ میں جو ہے وہ ہمارے ہر ہی پولیٹیشین یہی کہتا ہے نا, میں 30 سال کی اسٹرگل ہے, میری 40 سال کی اسٹرگل ہے. انہیں کہیں جی میں 30-35 سال کی اسٹرگل ہے تو میں نے کرنی ہے, اور اس کے بعد میں نے یہ کام کرنا ہے. تو دیکھیے آپ کراس ایگزامینیشن وہ تمام چیزیں آپ کو میں بتا چکا ہوں. اچھا وہ 2 صاحبان کا میں عرض کر رہا تھا, وہ میرے پاس آئے اور ایگزیکٹلی one of them was from منڈی بہاؤدین and other was also I think وہی کہیں قریب سے تھا. تو ہم جو پنجابی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ لینگویج بیریئر بڑا ہوتا ہے یہ ڈیفینیٹلی بعض جگہوں پر. تو ہمیں ان دونوں بچوں کو یہی دقت تھی, اور میں نے کہا یار میں یہ رکھ نہیں سکتا ہوں, میں یہ قافلے نہیں رکھ سکتا ہوں, تم یہی کام کرو. یہی جو بات آج میں نے آپ کو بتائی ہے میں نے ان کو کہا, میں نے انہیں کہا 1 مہینے کے بعد آئے. وہ 20 دن کے بعد, گرمیوں کا تھا وہ, جون تھا وہ, تو 20-25 دن کے بعد ہی میں یہ اسلام آباد وہ جو پرانی آپ کی کورٹ ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے وہاں سے آپ شفٹ ہوئے. میں ایک ٹرائل میں تھا تو مجھے وہ میرے منشی صاحب نے بتایا, انہوں نے کہا جی وہ دونوں صاحبان آئے ہیں, مجھے ملے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں جب باہر آیا تو انہوں نے پکڑ لیا اور جفی ڈال دی, چھوڑے نہ کرے نہ. ان بچوں کا یہ کہنا تھا, انہوں نے کہا سر ہماری آنکھوں کے آگے سے اندھیرے ہٹ گئے, ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا. دس از دا ڈفرنس. اب آئیے ذرا قانون کے اوپر, قانون پڑھنا کیسے. اصل مثال کے طور پر دیکھیے, میں معافی چاہتا ہوں, میں تو آپ کو فوجداری کی حد تک ہی بتاؤں, کیونکہ میں باوجود اس کے کہ میری جو پہلی رپورٹڈ بطور وکیل کے رپورٹڈ ججمنٹ تھی دیٹ واز این آربیٹریشن ایکٹ, لیکن بس کچھ حالات اور کچھ ہمارا حلیہ اس کی وجہ سے اس کے بعد پھر کرمنلز ہی میرے پاس آئے, تو میں پھر فوجداری وکالت کی. تو میں آپ کو یہی اسی طرف دیکھیے, آپ کو تھوڑی سی ترتیب دینی ہوگی اپنے آپ. وہ ترتیب کیا ہے؟ دیکھیے آتے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص آئے اور آپ کو کہے کہ یہ سر یہ 324 کا کیس ہے, آئیے ابھی چلیں اور آ کر یہ وٹنس کھڑا ہے اس کو کراس ایگزامن کرنا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کے پاس ریمانڈ کے لیے کوئی آئے گا. ہمیشہ چھوٹے کیسز میں لوگ آپ کو ٹیسٹ کریں گے, آپ ٹھیک ہے, ریمانڈ کے لیے آئے گا, آپ کو بیل میں انگیج کریں گے, کو 164 کی کسی کی اسٹیٹمنٹ کروانی ہے اس میں آپ کو انگیج کریں گے, آپ کی گاڑی کی کسی کی گاڑی کی کوئی سپرداری کروانی ہے اس میں کریں گے. یہ بیسکس ہیں.
تو آپ کی جو ہے نا ایکسپرٹیز ان بیسکس کے اوپر سب سے پہلے ہونی چاہیے. ریمانڈ کو دیکھیے, پڑھیے, بیل کا اب آپ بیل کا دیکھیے, بظاہر بڑا سمپل سا نظر آتا ہے, لیکن آپ اگر بیل کی کو اگر آپ کورٹ میں کھڑے ہو کر یہی بات کریں گے کہ جی اس کے امی ابو گھر میں اکیلے ہیں, اس کی بیوی اکیلی ہے جی, یہ گھر میں برتن دھویا کرتا تھا اور اس نے جا کر برتن دھونے ہیں, وہ اس کو اور مارے گی, یہ سر اس نے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانا ہے, تو سر یہ پھر وکالت ہوتی ہے. یہ تو اس کے لواحقین آپ سے بہتر, مطلب یہ دیکھیے نا, ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور آپ کو درد آپ کو ہو رہا ہو اور آپ ڈاکٹر کو کہیں ڈاکٹر صاحب چیخیں مارو, ڈاکٹر کیوں کہے گا کیوں درد مجھے ہو رہا ہے, وہ تو نہیں مارے گا, وہ تو آپ کو دوائی دے گا نا آپ کو. تو اسی طرح آپ وکیل ہیں, آپ اس کی درد کے اوپر چیخیں نہیں مارنی, آپ نے اس کو جو ہے اس کا تدارک کرنا ہے, اس کے مسائل کا تدارک کرنا ہے. اب آپ دیکھیے 497, ایک تو میں نے وہ آپ کو آرگومنٹس بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کورٹ میں جاتے ہیں, کسی جج صاحب کے سامنے جاتے ہیں اور آپ ان کو بتاتے ہیں کہ سر یہ بیل کا ہے, آپ بیل کی فلسفی بیان کرتے ہیں کہ دس از اے پروسیجرل ریلیف meant to be extended in appropriate cases within the framework of section 497 subsection 1, which categorizes offences in prohibitory clause and non-prohibitory clause. What is prohibitory clause? What is non-prohibitory clause? From where this concept of prohibitory and non-prohibitory clause is derived? کہاں سے ہے؟ کہیں پر لکھا ہوا ہے 497 میں. How many out of you have read 497? آپ کو کہیں پر بیٹا 497 میں نہیں نظر آئے گا یار یہ کیا پروہیبٹری کلاز اور نان, کوئی ایسا نہیں ہے نان پروہیبٹری کلاز ہیڈنگ دے کر اس طرح. دیکھیے 497 سب سیکشن 1 دیکھیے اور ان کے موبائل کو بھی دیکھیے ذرا. ڈاکٹر صاحب آپ کو وہ پہلے تو مجھے اب چونکہ 8.5 ساڑھے 8 سال میں ایسا ہی رہا ہے نا کہ موبائل بجے, اس کا موبائل قبضے میں لے لو, تو پھر مجھے یاد آیا کہ نہیں وہ وقت اب گزر چکا ہوا ہے, اب میں کہتے موبائل تو وہ بعد میں کریں گے. تو دیکھیے پروہیبٹری اور نان پروہیبٹری کلاز کہاں سے یہ ڈرائیو ہوا. 497 سب سیکشن 1 کو پڑھیے گا اگر آپ کو, بلکہ میں یہ 2 میں سوری آپ کو صرف پڑھ کر سناتا ہوں. دیکھیے پھر آپ سمجھیے کہ قانون جو ہے نا وہ کیسے جو ہے ارتقائی عمل سے کیسے چلتا ہے. وہ ایک مبارک ہو آپ کی بار کاؤنسل کے پاس, لگتا ہے وہ پیسے سے آگے ہیں, اے سی ان کے کام کر رہے ہیں, پچھلی دفعہ آتے ہیں کوئی نہیں کر رہے. دیکھیے کیا ہے پروہیبٹری کلاز. وین اور ایک قانون جب پڑھنا ہے نا تو آپ لیگل پروویژن پڑھتے ہوئے یہ کوئی یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ یور ایبلٹی ٹو ریڈ انگلش, بی ویری سلو, آرام سے پڑھیے, کوما, فل اسٹاپ, سیمی کولن, رکیے. یہ کیونکہ یوں ہی نہیں لگا دیے ہوئے ہیں, یہ لیجسلیچر کی طرف سے لگے ہیں, تو اس کا ایک مقصد ہے. جب آپ ٹھہر کر پڑھیں گے تو پھر آپ سمجھ سکیں گے. اب آپ دیکھیے when any person accused of non-bailable offence is arrested or detained without any warrant by an officer in charge of police station or appears or is brought before a court, یعنی کوئی بھی شخص کسی ناقابل ضمانت جرم میں گرفتار ہو کر میجسٹریٹ کے سامنے, عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں لکھا ہوا ہے he may be released on bail, اس کے ضمانت پر may be released on bail, آپ اس کو چھوڑ دیں. This is non-prohibitory clause. There is no prohibition applied on normal non-bailable offences, اور ایک positive language is couched, ضمانت دے دیں, non-prohibitory ہے. اب prohibitory clause کیا ہے, یہ prohibition کہاں ہے, آگے دیکھیے. But he shall not be so released, اس کو ضمانت نہیں دی جائے گی if there appears reasonable grounds for believing that he has been guilty of an offence punishable with death, imprisonment for life or imprisonment for 10 years. یعنی نان بیلیبل offence ہے, سمپل, گرفتار کیا,
عدالت میں لے کر آئے تو قانون کہتا ہے ہی میں بی ریلیزڈ آن بیل, چھوڑ دیں اس کو, میں کا ہے اس پر بعد میں آتے ہیں. لیکن یہ ہے نان پروہیبٹری, نو پروہیبشن. اب پروہیبشن کہاں پر ہے؟ بٹ ہی شیل ناٹ بی سو ریلیزڈ if there exist reasonable grounds. This word reasonable grounds is of great legal significance in section 497 subsection 1. وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کیا ہے. تو he shall not be released on bail. یہ ہے prohibitory clause. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیے دو حصے ہیں. اچھا بھائی یہ جو may ہے, ڈسکریشن جو کورٹ نے کہی ہے یہ کہ he may be released on bail, تو یہ جو ڈسکریشن نے کورٹ نے ایکسرسائز کرنا ہے, تو یہ جو ہے a judge is not supposed to be an omnipotence. He has to exercise discretion, his powers within the framework of law. He cannot go beyond it. His personal sentiments, emotions, etc., etc., have no role to play while deciding the fate of pending cases. تو یہ ڈسکریشن کیا ہے, کس میں یہ استعمال کرنا ہے؟ آپ میں سے بہت سے صاحب نے, کیونکہ دیٹ از اے لینڈ مارک ججمنٹ. یہ میں آپ کو 3-4 ججمنٹس آپ کو میں بتاتا ہوں, اگر کاغذ پینسل ہیں تو لکھ لیجئے, لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھ لیجئے کیس لاز, اور آپ دیکھیے آپ کا جو بیل کا کانسیپٹ ہے وہ کیسے آپ کو کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ رہا یہ پروہیبٹری اور نان پروہیبٹری کلاز کا. یہ ایک پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ 34. ٹھیک ہے. طارق بشیر کیس بہت ریفر کیا جاتا ہے. آج بھی جو اس میں آتی ہے ججمنٹ, کوئی فریش آ رہی ہے, کوئی کیس لا آ رہا ہے, اس میں اس کو ریفر کیا جاتا ہے. ایک پی ایل ڈی 1995 سپریم کورٹ 34 پڑھیے, پورا پڑھیے, تسلی سے پڑھیے آپ. دوسری ایک جسٹس کارنیلیس صاحب کی تھی, دیٹ از رپورٹڈ ایز پی ایل ڈی 1966 سپریم کورٹ 1003. یہ دیکھیں کانسیپٹس کی بات کر رہے ہیں. یہ پڑھیے, آپ کو پروہیبٹری کلاز کیا ہے, نان پروہیبٹری کلاز کیا ہے, یہ آپ کو سمجھ آئے گی. اب آپ دیکھیے, میں نے آپ کو کہا کہ جو پروہیبٹری کلاز میں نے آپ کو پڑھتے ہوئے ایک لفظ استعمال کیا تھا جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ یہ لفظ جو ہے اس کی بڑی ایک قانونی اہمیت ہے. آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے وہ لفظ کیا تھا؟ ریزنیبل گراؤنڈز. دیکھیے نا, اب یہ ریزنیبل گراؤنڈز کیا ہے؟ یہ دیکھیے خوبصورتی تو یہ نا, اب آپ عدالت میں کھڑے ہیں, آپ بتا رہے ہیں سر کہ یہ پروہیبٹری کلاز, نان پروہیبٹری کلاز یہ ہے. یہ دیکھیے جناب, یہ جو آپ کی ڈسکریشن ہے نان پروہیبٹری کلاز میں, دیٹ از ٹو بی ایکسرسائزڈ ود ان دا 4 walls آف دس کیس لا. اور ریزنیبل گراؤنڈز کیا ہیں؟ ریزنیبل گراؤنڈز یعنی بیل کو ریجیکٹ کروانے کے لیے ان اوفینسز میں جس میں سزا 10 سال یا 10 سال سے زیادہ ہے. عبد المالک ورسز دی اسٹیٹ. ٹھیک ہے. یہ ہے پی ایل ڈی 1968 سپریم کورٹ 349. آپ پڑھیے, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ریزنیبل گراؤنڈز کیا ہیں. اس کے اندر انہوں نے, سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ ریزنیبل گراؤنڈ از اے ورڈ آف ہائر امپورٹ دین فرام میئر ڈاؤٹ اور سسپیشن. ڈاؤٹ اور سسپیشن ہاؤ سو ایور اسٹرانگ کین ناٹ ٹیک دا پلیس آف ریزنیبل گراؤنڈز. ریزنیبل گراؤنڈس جو ہیں these have to be tested and tested on reasons, and the prosecution has to display its cards to support the theory of existence of reasonable grounds to connect a person with the commission of crime. یہ پڑھیے پورا, آپ کو پتہ لگے گا ریزنیبل گراؤنڈس کے. اب آپ دیکھیے سب سیکشن 2 پر آئیں گی, فردر انکوائری ہے. فردر انکوائری, ہاؤ مینی آؤٹ آف یو نو واٹ از فردر انکوائری؟ ہاں جی, more investigation needs to be done. ٹھیک. اور کوئی؟ anything? دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں. دیکھیے کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. ہمیں بھی نہیں تھا پتا, مجھے آج بھی بہت سی چیزوں کا نہیں پتا. ایک بیٹا زندگی میں کبھی گھبرائے نہ, کبھی شرمائے نہ. جو شخص اس بات سے گھبرا گیا کہ ایک چیز کا مجھے پتا نہیں ہے, میں پوچھوں گا تو میرا تمسخر اڑے گا, وہ ہار گیا, وہ بہت پیچھے رہ گیا. بڑی بہادری کے ساتھ کرٹیسزم کو بڑی بہادری کے ساتھ برداشت کرے, وہ صحیح ہے یا غلط ہے. اور اسی طرح جو آپ کا اگر کسی فیلڈ میں علم نہیں ہے
تو بڑی بہادری کے ساتھ اس کا بھی اعتراف کریں. جب آپ اعتراف کریں گے تو آپ سیکھیں گے. دیکھیے فردر انکوائری جو ہے، اب آپ فردر انکوائری یہ ہے، یعنی جو بیسٹ اس کو بھی ڈیفائن کیا وہ سپریم کورٹ نے میں ایک شعیب افتخار بٹ کیس ہے 1996 SCMR 1996 SCMR 1845. ٹھیک ہے، 96 SCMR 1845. اور اس کو بھی پورا پڑھنا ہے، اس کو اچھی طرح پڑھیے گا آپ. اس پہ انہوں نے ڈیفائن کیا سرکمسٹانسز وچ جی Can جی you repeat, please? Can you please repeat? 1996 SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1845. اس پہ انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا سرکمسٹانسز which may show or tend to show that accused is not involved in the commission of crime with which he is charged. مثال کے طور پر، مثال کے طور پر دیکھیے آپ کہ اگر this is the case of prosecution that the accused intentionally committed the murder of deceased, but on the contrary during investigations reasonable material is collected to demonstrate and to show that this was an unintended death, this was an accidental death. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہیں وہ فردر انکوائری، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں پروسیکیوشن کو اپنا کیس پروو کرنے کے لیے کورٹ کو جو ہے ان آرڈر ٹو ڈیٹرمن دا گلٹ آف ایکیوزڈ دا کورٹ از ریکوائرڈ ٹو ڈائیو ڈیپ انٹو دا میرٹس آف دا کیس اینڈ دس کین اونلی بی ڈن آفٹر ریکارڈنگ دا پروسیکیوشن ایویڈنس. ٹھیک ہے، دس از فردر انکوائری. اسی طرح آپ یہ جب اس کے وہ جو عبد المالک ورسز دی اسٹیٹ آپ کو میں نے ریزنیبل گراؤنڈس کا بتایا اسے بھی پڑھیں گے، اس کے اندر بھی یہی ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کیس ہے ایک شخص کے بارے میں اس پر کہا جاتا ہے کہ اس نے قتل کر دیا فلاں، لیکن دوران تفتیش پتہ لگتا ہے کہ کرائم سین جو ہے وہ قاتل کا گھر ہے، رات کو 12:30 بجے قتل ہوا ہے. یہ جو صاحب تھے گھر کی he intruded into the deceased intruded into the house of the complainant after scaling over the wall at the dark hours of night, and he believed that he's a dacoit, he's a robber, and a victim, more importantly, he was armed with some weapon. تو دیکھیے وہ جو رائٹ he exercised of right of self defense and private defense. He fired only once, جو اس کی ٹانگ پر لگا، بلیڈنگ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو یہ سرکمسٹانسز ہیں which tend to show that he is not involved in the commission of crime with which he is charged. اب دیکھیے آپ کا پری ارسٹ بیل ہے، وہ میں معافی چاہتا ہوں، میں تھوڑا سا مجھے جب میں وکالت میں تھا تو یہ کل ہی بلکہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، ابھی بھی کیس لاز یاد ہیں میری فنگر ٹپس پر ہوتے تھے. تو اب الحمدللہ بالکل بلینک ہو چکا ہوں، اپنے ہی جو رپورٹڈ ججمنٹس ہیں وہ بھی مجھے نہیں یاد. مجھے دیکھیے میں آپ کے آج ہی جا کر میں آپ کا کل بھی ہے آپ لوگوں کا سیشن ہے تو میں بھجوا دوں گا، وہ پڑھیے گا پری ارسٹ بیل کا. دیکھیے پری ارسٹ بیل اب آپ دیکھیں پری ارسٹ بیل 498 بھائی کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ایک مقدمہ درج ہو گیا تو اس شخص کو جو ہے وہ پری ارسٹ بیل دے دی جائے گی، پولیس کو روک دیا جائے گا اس کو گرفتار نہیں کرنا، کہیں پر بھی نہیں. لیکن یہ بھی ایوالوڈ ہوا. ایک مسکنسیپشن ہے، ایک کیس لو دیا جاتا ہے ہدایت اللہ ورسز کراؤن 1948 کے اندر وہ رپورٹ ہوا، ایسا نہیں تھا. یہ 1930s سے ڈیولپ ہوا کانسیپٹ، وہ میں آپ کو کل بھجوا دوں گا، اس میں آپ دیکھ لیجئے گا، وہ اس میں میں نے وہ سارا کیس لاز جو تھے ریپروڈیوس. اب پری ارسٹ بیل کا کیا ہے؟ پری ارسٹ بیل کا آپ کو سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا چاہیے بھائی اسکوپ کیا ہے پری ارسٹ بیل کا، کن حالات میں آپ کو پری ارسٹ بیل مل سکتی ہے، کن حالات میں نہیں مل سکتی. جب آپ کو قانون کا پتہ ہے، آپ کمپلیننٹ کی طرف سے کھڑے ہیں تو آپ نے بنیادی کوشچن یہی کرنا ہے کہ جی میل آف آئی ڈی ایک ہونی چاہیے. میل آف آئی ڈی جو ہے وہ میل آف آئی ڈی کیا ہے کہ ایک گرج، وینجینس، گراؤس اینڈ اینمٹی بٹوین دا پارٹیز آن دا بیسس آف سم پریویس ہاسٹیلٹی
ٹھیک ہے نا, ہارڈ فیلنگس. تو اس کی بنیاد کے اوپر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دیکھیے انفیکٹ آن دا بیسس آف دس میلافائڈی دس وائڈر نیٹ واز اسپریڈ, ہی واز امپلیکیٹڈ انوسینٹ ان دا کیس. تو دیکھیے میلافائڈی, اس کے بعد پھر آپ دیکھیے یہ ہدایت اللہ ورسس کراؤن سے آپ آگے چلیں گے تو مطلب کیسے لا ایوالو ہوا. 82 کے اندر مراد کیس آیا, پراببلی 1982 سپریم کورٹ 83 تھا, انہوں نے فوکس کیا میلافائڈی کے اوپر. پھر ضیاء الحسن کیس آیا 89 سپریم کورٹ 347 میں آیا. یہ مجھے آپ باہر نکالنے کے لیے تو نہیں آیا؟ اچھا ٹھیک ہے, میں نے صرف آخر میں کوئی سیکشن. اچھا ٹھیک ہے, بس میں 5-10 منٹ میں کنکلوڈ کر دوں گا. یہ نہ ہو کہ بیٹا آپ کرتے ہو کہ دل میں دعا کرتے ہو یا اللہ پتہ نہیں وکیل بننا نہیں, یہ عذاب سے سر تو لتے کارجر ہے. صرف 10 منٹس I will not take more than 10 minutes. تو پھر سرور سلطان کیس آیا 94 سپریم PLD 94 سپریم کورٹ 133 کے اندر. اس کے اندر انہوں نے دیا کہ بھئی یہ کون سے حالات ہیں کہ اگر ریکوری افیکٹ ہونی ہے جینونلی, اینڈ ریکوری از آف سچ اے نیچر دیٹ اف اٹ از ناٹ افیکٹڈ اٹ از لائکلی ٹو ڈسٹرائے دا کیس آف پروسیکیوشن, دین بیل بفور اریسٹ از ناٹ ٹو بی گرانٹیڈ. تو سو آن چلتا چلا گیا. ذیشان کاظمی کیس آیا مرتضیٰ بھٹو کے اندر, ایک وہ جو انسپیکٹر صاحب تھے پیچھے پھر اخبارات ان کے بارے میں آیا. تو اس میں سارا ڈسکس, تو آپ پڑھیں یہ کیس لاز کو پڑھیں آپ, تو آپ عدالت کے اندر جب ان کیس لاز کو اگر آپ اس طرف سے ہیں تو پھر آپ نے ہاؤ ٹو کم آؤٹ آف میلافائڈی, ایک جسٹس وجی الدین احمد صاحب نے بڑی اچھی لکھی تھی 96 SD کے اندر ہے, میں معافی چاہتا ہوں اس کا پیج میں بھول گیا ہوں, اور اس میں انہوں نے میلافائڈی کو کیا خوبصورت ڈیفائن کیا تھا جو میں آئی ہیو ناٹ کم اکراس اینی ادر کیس لا. تو دیکھیے یہ چیزیں آپ ہیں, میلافائڈی آپ کو پتا ہو, ہیوملیشن ہے, ہیراسمنٹ ہے, اور یہ گراؤنڈس ہیں آپ نے اس میں لے کر آنا ہے. اور اس کے بعد پھر آپ نے اگر آپ کمپلیننٹ کی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ ریکوری از ٹو بی افیکٹڈ اینڈ بیل از ناٹ ٹو بی گرانٹیڈ, اینڈ دس آرگومنٹ از ٹو بی اسٹرکچرڈ, ان آل دا آرگومنٹس آر ٹو بی اسٹرکچرڈ آن دا بیسس آف کیس لاز. وہ جو میں نے آپ کو سب سے پہلے بات کہی تھی کہ آپ نے عدالت میں چیخ مارنے کے لیے نہیں جانا, اپنے کلائنٹ کی تکلیف کے لیے, آپ نے قانون اس کا کیس پلیڈ کرنے کے لیے جانا ہے. اب آپ دیکھیے 164 ہے, اب اسے پڑھیے 164, بہت سے
میں خود کئی سالوں بعد میں نے ریئلائز کیا کہ 164 CRPC is not all about confessions. This is 164 statements and confessions. What is the difference between statement of and confession? اور آپ کا یہی بھی ہے سر ان کا؟ اچھا ٹھیک. تو دیکھیے وہ کیا ہے، یہ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ آپ میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسے وہ جو کہتے انگلش کا ایک محاورہ ہے نا کہ یون از اے سائلنٹ شاؤٹ. یہ جو سائلنٹ شاؤٹ ہوتا ہے ہماری جان چھوڑ دو پلیز چلے جاؤ. تو اس لیے وہ میں وہ سائلنٹ شاؤٹ جو ہے وہ 2-3 جگہ سے دیکھا میں نے کیا. وہ ہو سکتا ہے ویسے بھی ہو، دلچسپی کی وجہ سے بھی زیادہ ہو. تو دیکھیے یہ اسٹیٹمنٹس اینڈ کنفیشنس کیا ہے؟ اسٹیٹمنٹ ہے جو کسی گواہ کا بیان 164 میں لکھا جاتا ہے. کنفیشنز ہیں جو ملزم کا اقرار جرم ہے کسی کرمنل کا، ٹھیک ہے نا، ہز ایڈمیشن اباؤٹ انوالومنٹ ان اے فیلنی، دیٹ از کنفیشن. اسٹیٹمنٹ ہے کلیم آف اے پرسن ٹو ہیو سین دی کمیشن آف کرائم. دونوں کو ریکارڈ کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے، بالکل ڈفرینٹ ہے. اب آپ دیکھیے ایک تو ہے آپ چل پڑیں یہ اس پر اپنا صرف زبانی جا کر آپ، اور ایک ہے کہ آپ جب جائیں آپ تو آپ کو پتا ہو کہ یہ 164 CRPC جو کنفیشن ہے اس کو ریکارڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ طریقہ کہاں پر دیا ہوا ہے کہ وہ 364 CRPC کے اندر دیا ہوا ہے. وہ لاہور ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر والیوم 3 چیپٹر 13 میں دیا. یہ چیپٹر 11 اور 13 جو ہائی کورٹ رولز اینڈ آرڈر کا ضرور پڑھیے گا، اس کے اندر پورا وہ گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں. تو پھر وہ کون سے کوشچنس ہیں which are essentially required to be asked by a magistrate before recording the confession of an accused، وہ آپ کو اس میں سے ملیں گے. یہ پھر آپ 164 کو پڑھیں گے تو آپ 164 کو ذرا جب غور سے پڑھیں گے. اب آپ کو میں اب ایک سوال کرنے لگا ہوں، ذرا ذہنی طور پر حاضر ہو جائیں اور مجھے آپ بتائیے. میں آپ کے سامنے یہ 164 کا ایک پڑھنے لگا ہوں سب سیکشن. مجھے آپ نے بتانا ہے کہ کیا آپ اس میں انگریڈینٹ. پہلی بات تو یہ دیکھیے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ بیفور دی کمنسمنٹ آف ٹرائل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور انکوائری سے پہلے انویسٹیگیشن فیز میں ہو سکتا ہے. لیکن ونس دا ٹرائل کمنسز دین دیر از نو کوسچن آف ریکارڈنگ 164 CRPC اسٹیٹمنٹ. اب آپ 164 اسٹیٹمنٹ ہے ان آرڈر ٹو اٹین لیگل ایڈمیسیبلٹی دیر آر 2 انگریڈینٹس. آپ لوگ مجھے بتائیں گے، میں سب سیکشن پڑھنے لگا ہوں. یہ سرٹیفکیٹ ٹھیک ہے جو اس نے دینا ہے 164 کا سب سیکشن 3 کے نیچے ایک سرٹیفکیٹ ہے جو میجسٹریٹ بیان لکھنے کے بعد دے گا. آئی ہیو ایکسپلینڈ ٹو بریکٹ میں نیم ایکیوزڈ کا نام آئے گا that he is not bound to make a confession and that if he does so any confession he may make may be used as evidence against him, and I believe this confession was voluntarily made. It was taken in my presence and hearing and was read over to the person making it and admitted by him to be correct. بتائیے کیا امپورٹنٹ چیزیں ہیں؟ والنٹیرلی وارننگ دینے. دیکھیے یہ جو 164 کا بیسک انگریڈینٹ ہے اٹ مسٹ بی میڈ والنٹیرلی. اور 164 کا یہ جو والنٹری نیچر ہے اٹ از ٹو بی ریڈ ان کنجنکشن ود آرٹیکل 37, 38, 39 آف دا قانون شہادت آرڈر. ٹھیک ہے نا. وہ 3 ایکسپریس لیگل پروویژنس ایکسکلوڈس the confession of an accused if it is an outcome of promise, threat, inducement made in the police station in the presence of in the police station. تو نکالتی ہے اس کو. اور یہ والنٹری نیچر کیا ہے کہ آزاد مرضی سے، بالکل اس پر یہ نہیں تھا. اب آپ کے جب ذہن میں یہ بات آ جائے گی کہ 164 میں اگر آپ پروسیکیوشن کی طرف سے ہیں تو تب بھی، اور اگر آپ ڈیفینس کونسل ہیں یعنی ملزم کے وکیل ہیں تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ آپ کی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ والنٹری نیچر کے اوپر ہے. آپ نے ثابت کرنا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے کہ یہ جب لایا گیا اس کو کوئی نہیں تھا، اس کو
प्रेशर नहीं था, कोई इंड्यूसमेंट नहीं थी, थ्रेट नहीं था, प्रॉमिस नहीं था, ये तमाम चीज़ें, और अपनी मर्जी से दिया। डिफेंस की तरफ से आप साबित करेंगे नहीं सर, ही वॉज नॉट गिवन सफिशिएंट टाइम टू थिंक ओवर हिज प्रपोज्ड स्टेटमेंट, he was not provided ample opportunity to reconsider his design of making a confession, because he was not apprised that if he will make this confession it can be used against him as evidence. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے آپ کو جو ہے وہ اب چونکہ وہ اپنی ہے نا جی, تو وہ مجھے یاد نہیں رہتی جو میں نے لکھی تھی. یہ اب آپ دیکھیے کیس کیا تھا. کیس ایسا ہوا کہ ایک شخص آیا, کہیں کا کیس تھا, وہ گھر کے اندر انہوں نے 2 ملزمان تھے. دیر واز نو ادر ایویڈنس. 164 کنفیشن آف این ایکیوزڈ. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیے کنفیشن میں ابھی آپ نے دیکھنا ہے کنفیشن آف ایکیوزڈ کی ایک میں چھوٹی سی 15 سیکنڈ یہ پروپوزیشن آپ کو بتا کر پھر اس کے اوپر آتا ہوں. وہ گھر کے اندر گھسے, کسی کو قتل کر دیا اور کوئی ایویڈنس نہیں تھی. ایک کمزور سی انہوں نے ایک ایویڈنس بنائی, جسے ہم آج بھی ہماری ججمنٹس میں وجہ ٹکر لکھا جاتا ہے, جن کو میں تو کمنگ اکراس لکھتا تھا. ٹھیک ہے, تو یعنی جاتے ہوئے ملزم کو جاتے ہوئے دیکھا کیا, اس میں نتھنگ بیونڈ اٹ. تو وہ جو 164 اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ڈسکارڈ کیا. اس کو ڈسکارڈ کیوں کیا؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے, افطاری کر لی بیٹا, چلے کوئی بات نہیں. آپ دیکھیے کیا ڈسکارڈ کیا. سب سے پہلی بات, ایک کامن مسٹیک جو ہوتی ہے, کامن مسٹیک کیا کرتے ہیں, when an accused is brought before the magistrate for recording his 164 statement, تو جج صاحب کیا کرتے ہیں, اس کا 164 کا بیان لکھ لیں گے پہلے, پھر اس کا آرڈر کرتے ہیں کہ اس کو جوڈیشل لانچ کیا جائے. اب آپ مجھے بتائیے, دیکھیے اس میں اسے کہا جاتا ہے کہ he is apprised that if he makes the statement or not, his custody will not be handed over to the police. تو ٹیکنیکلی کیا ہونا چاہیے, جب ایک ملزم کو لے کر آئے ہیں تو آپ پہلے تو جوڈیشل کی جو ریکویسٹ ہے اس کو انٹرٹین کریں, پاس این آرڈر ٹو لانچ ہم ان جوڈیشل کسٹڈی. سمجھے بات؟ جب یہ آرڈر ہو جائے گا اونلی دین وہ آپ اس کو انشور کروائیں گے کہ بھائی ہاں, اسے بھی پتا ہوگا کہ میں اب میں اپنی مرضی سے دے رہا. تو یہ والنٹری نیچر کو ایک اس کے اندر وہ تھا. یہ آپ ذرا ڈیٹیل دیکھ لیں گے, پھر اسے ذرا خود دیکھ لیں گے. پھر ایک ہے 160 جو جوڈیشل کنفیشن, اٹ ول اٹین لیگل ایڈمیسیبلٹی if it is made voluntarily and provides the true account of the crime. اب یہ جو ہے وہ آپ جو ایک لیگل ایسپیکٹ ہے, دوسرا فیکچوئل ایسپیکٹ ہے. یہ صحیح تھا بیان تو کیسے ہوگا, آپ کو یو ہیو ٹو ٹیسٹ دا ویراسٹی آف 164 CRPC اسٹیٹمنٹ آن دا ٹچ اسٹون آف corroboration فرام ادر اٹینڈنگ سرکمسٹانسز آف دا کیس. کہتا جی کہ جی ہم تو رات کو 11 بجے گئے, قتل کیا اس کو اور بھاگ گئے. اس کی اٹاپسی ہو رہی ہے 2 بجے, اور اٹاپسی کے مطابق آتا ہے کہ جی کہ ڈیوریشن بٹوین ڈیتھ اینڈ پوسٹ مارٹم از مور دین 20 hours. تو دیکھیے یہ اس کو فیکچولی ایسپیکٹ پر ہی نگیٹ کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیے, میں آپ کو یہ پوائنٹس بتاتا ہوں, پھر آپ اس کو کیس لاز کو خود پڑھ لیجیے گا کیونکہ وقت کا مجھے بھی تھوڑا سا اس میں ہے. آپ نے پھر دیکھیں گے 164, یہ بھائی یہ انکلپیٹری کنفیشن کیا ہوتا ہے, یہ ایکسکلپیٹری کنفیشن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, انکلپیٹری کنفیشن ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو مین جو اسے کیا آتھر آف دا کرائم کے طور پر پیش کرتا ہے, اور ایک ہوتا ہے جو ایکسکلپیٹری, یعنی ایکسکلوڈ کر رہا ہے. انکلپیٹری انکلوڈ کر رہا ہے. ایکسکلپیٹری مثال کے طور پر, سر میں تو ان کے ساتھ ویسے سر چلا گیا تھا, یہ تو سر مجھے زبردستی گن پوائنٹ پر لے گئے, میں خوف کی وجہ سے گاڑی میں بیٹھا رہا, میرے سامنے یہ کیا. دیکھیے وہ اپنے آپ کو اپنی انوالومنٹ کے بارے میں وضاحت پیش کر رہا ہے. اور دوسرا اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ اگر پروسیکیوشن کیس ہے, all of them committed the crime in question in furtherance of common intention, تو وہ اسٹیٹمنٹ which negates the theory of crime, ٹھیک ہے نا, وہ common intention کو ختم کرتی ہے, تو یہ ایکسکلپیٹری اسٹیٹمنٹ میں آئے گا. اب پھر کوشچن یہ آتا ہے کہ یہ جو کنفیشن کو ایکیوزڈ کا ہے, to what extent it can be used against similarly placed accused. آپ آرٹیکل 43 قانون شہادت آرڈر 1984 کا دیکھیے, وہ اسے پڑھ لیجیے گا, آرٹیکل 43 کا. ٹھیک ہے, کنفیشن جو ہے اگینسٹ اٹس میکر, if it is corroborated it can be used.
اور جو کو ایکیوزڈ کا ہے وہ سرکمسٹینشل ایویڈنس کے طور پر. اور سرکمسٹینشل ایویڈنس کا آپ پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ آپ کو اور زندگی میں آپ کو ترقی دے, کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس یہ ہے کہ اگر ایسے مختلف جو سرکمسٹانسز ہیں, چین آف سرکمسٹانسز which convincingly connect the accused with the commission of crime. اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایسا انبروکن چین ہو کہ ایک اس کا سرا جو ہے وہ ملزم کی گردن پر ہو اور دوسرا لاش کے اوپر ہو. ٹھیک ہے, تو سرکمسٹانشل ایویڈنس. اب ایک کوشچن پھر اور آتا ہے کہ جی یہ جو کو ایکیوزڈ ہے اس کی اسٹیٹمنٹ یہ کیسے ہم استعمال کر لیں اگر وہ ایون اف دیٹ از انکلپیٹری. ٹھیک ہے, تو اسلامک کانسیپٹ پر سے آپ کوالٹی آف ایویڈنس ہم کہتے ہیں جی کہ اٹ از دی کوالٹی آف ایویڈنس اینڈ ناٹ دا کوانٹٹی آف ایویڈنس وچ میٹرز فار اوارڈنگ کنوکشن. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے, میں آئی واز پارٹ آف دس بنچ آف رابرز اینڈ وی انٹرڈ انٹو دی ہاؤس آف کمپلیننٹ in the night hours we committed murder of so and so during robbery or dacoity. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ فاسق نہیں ہے شخص جو خود اپنا جرم کا اقرار کر رہا ہے, وہ اپنا بتا رہا ہے کہ میں تو یہ جرائم پیشہ شخص ہوں, میں ان کے ساتھ تھا اور یہ تمام چیزیں تھیں. تو کوشچن وہی آتا ہے کہ آپ کو میں یہ دوں گا, ذرا پڑھیے گا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. پھر وہ سارا میں نے اس میں ایک ججمنٹ میں ایکسپلین کیا کہ پھر جو قصاص دیت آرڈیننس آنے کے بعد جو لاء ریلیٹنگ ٹو ہیومن باڈی دیٹ واز ٹوٹلی ریویمپڈ, تو وہ اس کے بعد اس کے پریمبل اور انٹرپریٹیشن کلوز ہے 338 ایف کے حوالے سے یہ کیسے کس حد تک اسلامک جو انجنکشنز ہیں ان پر اس کو پرکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں جو بنیادی طور پر آپ نے دیکھنا ہے. اور ایک اب آپ مثال دیکھیے, جب آپ ایک ذہن میں رکھیے, ایک میں آپ کو پھر یہ جو قانون ہے نا یہ بڑی ویسٹ فیلڈ ہے. آپ کے سامنے کبھی 2+2 پروپوزیشن نہیں آئے, آپ کے سامنے ایسی پروپوزیشنز آئیں گی کہ انسان آپ کو کام کرنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. دیکھیے جج جو ہوتا ہے نا, جج جو وکیل کی ایبلٹی کو اسیس کرتا ہے اس کا جو پرومپٹ نالج ہے اس کا, ایک یعنی when a lawyer is confronted suddenly with a legal proposition, تو وہاں سے اسیس کرتا ہے کہ اس کی قابلیت کیا ہے, اس کا پوٹینشیل کیا ہے. زندگی میں ایک دفعہ جب پروپوزیشن آپ کے پاس کوئی آ جائے, کوئی لیگل پروپوزیشن, اس پر اتنا اچھی طرح ورک کیجئے کہ آپ کو ساری زندگی یاد ہے. بیک ان 98 میں نے ایک مثال آپ کو چھوٹی سی دے رہا ہوں, ڈبل جوپرڈی کے اوپر ایک میرے پاس کیس آ گیا, تو میں نے پھر پورا پڑھا. یہ آرٹیکل 13 کانسٹیٹیوشن اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973, 403 CRPC پڑھا, سیکشن 26 جنرل کلوزز ایکٹ پڑھا. وہی پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ بھئی یہ جب آرٹیکل 13 کانسٹیٹیوشن کے اندر دیا ہوا ہے کہ ڈبل جوپرڈی کا کانسیپٹ آفٹر پروسیکیوشن آٹروفائز ایکوٹ اور آٹروفائز کنوکٹ کا جو ایک پرنسپل دیا ہوا ہے, تو پھر یہ سیکشن 26 جنرل کلوزز ایکٹ کی کیا اہمیت ہے. پھر میں نے اس کو دیکھا کہ بھائی یہ کیا ہے. اس وقت پتہ لگا کہ جنرل کلوزز ایکٹ یہ ہے کہ جہاں پر کوئی ایکسپریشن کہیں کسی لاء میں ڈیفائن نہیں کیا ہوا, تو پھر اسے وہاں سے آپ یو ول کنسلٹ جنرل کلوز ایکٹ. پھر میں نے ایک ججمنٹ پڑھی 1962 کانسٹیٹیوشن کے اس ایرا میں تھی, میں نے کہا انہوں نے کیوں دیا ہوا ہے. پھر 1962 کانسٹیٹیوشن پڑھا, اس کے اندر نہیں تھی, کوئی ایسی پروویژن نہیں تھی. تو دیکھیے اس کا مجھے فائدہ کیا ہوا. میں کئی سالوں کے بعد کہیں پر تھا, تو میں آیا, لیگل ڈیبیٹ ڈسکشن ہو رہی تھی, یہی ڈبل جوپرڈی پر کوئی کیس تھا. میں کسی کے چیمبر میں گیا اور کوئی وکلا تھے, ہماری ایک سینئر خاتون وکیل تھی, ان کی کوئی فیملی کا بھی ایشو تھا. تو وہاں پر یہ جب بات ہوئی تو میں نے وہ پروپوزیشن 6-7 سال پہلے تیار کی. میں کھڑے ہوئے بات کی, میں نے کہا جی اس طرح نہیں ہے, اس طرح. میں نے کہا نکالیں ابھی 95 SCMR 626 جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب کی ہے, اس کے اندر پروسیکیوشن 95 SCMR 626. ویسے اگر آپ ڈبل جوپرڈی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا تو اچھی طرح دیکھ لیجیے گا, بڑی اچھی ججمنٹ ہے. تو میں نے کہا اس کے اندر کیا ہوا ہے کہ آفٹر پروسیکیوشن کو اس میں ڈیفائن کیا فلاں. تو دیکھیے اس میں سے کچھ لوگوں نے تو مجھے ڈائریکٹ تعریف کی,
اور کچھ جو تھے جو میرے جیسے تھے وہ انہوں نے وہ مجھے انڈائریکٹ ٹریبیوٹ دیا. وہ آپ کو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ jealousy of the person from the same profession, that is the best tribute of your success. تو وہ بھی مجھے وہ ملی. دیکھیے یہ ہے طریقہ وکالت میں آگے چلنے کا. میں معافی چاہتا ہوں, مجھے تو ذرا بولنے کی مجھے بہت شوق ہے بولنے کا. ہمیں گھر میں بولنے نہیں دیا جاتا, ٹھیک ہے. تو عدالت میں تھے, وہاں پر بھی بہت زیادہ بولتے تھے. تو یہ ان لوگوں کو اللہ زندگی دے, ان کے پاس بیٹھ کر ان کے ساتھ ہی میری زندگی گزری ہے. تو لیکن آپ کو میں بیٹا ذہنی طور پر آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتا, ٹھیک ہے نا. یہ 164 کے اوپر نا وہ یہ آپ ذرا دیکھ لیجئے گا, لکھیے گا. یہ آپ وہ جو ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ اس سے آپ کو کافی افاقہ ہوگا, یہ پڑھیے گا ضرور. دیکھیے یہ پڑھیے, وہ جو ہے نا ایک مثال کے طور پر وہ میں نے جو تھا وہ ریڈرز ڈائجسٹ میں نے پڑھا, ٹھیک ہے نا. تو اس میں تھا کہ بیوٹی پرووکس اے تھیف سونر دین گولڈ, ٹھیک ہے. تو یہ جو لیگل پروپوزیشنز ہوتی ہیں نا, یہ اٹ آلویز پرووکس دا مائنڈ آف اے جورسٹ, اے لائر, اے جج ٹو ورک آن اٹ. تو تبھی آپ جو ہے یہ کریں گے, آپ تو تبھی آپ کو آپ سمجھیے کہ آپ وکالت کی معراج کے اوپر پہنچیں گے آگے. اور یہ پڑھ لیجئے گا. وہ جو میں نے آپ کو والنٹری کا تو میں نے بتا دیا تھا, میرا خیال ہے 2004 SCJ پیج 33 جو ہے نا اس میں کنفیشن کی حد تک تھا. والنٹری اور ٹرو کا پڑھ لیجئے گا 2004 SCJ پیج 33. اور یہ جو میں پھر آپ کو یہ میں بتا رہا تھا 22 VILR 164 کے اوپر, ذرا اس کو پڑھ لیں گے آپ کو تھوڑے سے کانسیپٹ. 22 VILR 2259, ٹھیک ہے. اور ایک اور پڑھ لیجئے گا, یہ ہے کنفیشن کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب آپ کو ایک سٹیٹمنٹ کے بارے میں میں صرف ایک کیس لا دوں گا اور بریف کر کے اس کے بعد پھر میں بس چلا دوں گا آپ سے. وہ ہے PLJ پاکستان لا جرنل 2023 CRC کرمنل کیسز 1028. ابھی ہے آپ کی لائبریری میں؟ تو یہ آپ ذرا دیکھیے گا. یہ اب یہ بعد والا کیس کیا تھا کہ ایک شخص وہ اس نے کہا کہ جی مجھے اغوا کیا گیا اور مجھے لے گئے زبردستی کہ ہم آپ سے ہم فلاں سرکاری ادارے سے تعلق ہے اور مجھے مقدمے میں ملوث کرنے کی دھمکی دے کر مجھے 1 کروڑ روپیہ لے لیا, مجھے چھوڑ دیا. 4-5 دن بعد انہوں نے پھر کہا, انہوں نے کہا میرے گھر سے شراب کی بوتلیں اٹھا کر لے کر انہوں نے کہا کہ اگر تم نے نہ دیا ہم تمہارے خلاف پرچہ دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد 365A کا کیس رجسٹر ہوا اور وہ شخص انہوں نے اپنی جو وائف تھی اس کو بھی بیچ میں ملزم کر دیا. وہ بیچاری پتہ نہیں بلّہ عالم اس کے کیس کے کیا فیکٹس تھے. چھت پر گئی, برآمدگی کے لیے لے کے گئے, انہوں نے کہا جس نے چھلانگ مار دی نیچے مر گئی کر دی. اب کیس چلا, یہ جو کمپلیننٹ تھا اس کی اسٹیٹمنٹ جو میں نے آپ کو کہا نا 164, اٹ از ناٹ اباؤٹ کنفیشن, اٹ از اباؤٹ اسٹیٹمنٹس اینڈ کنفیشن. تو اس کی اسٹیٹمنٹ بطور گواہ کی ہوئی, گواہ کے طور پر اسٹیٹمنٹ ہوئی. ملزم کو کراس ایگزامن کرنے کا موقع بھی دیا گیا 164(2)A کے تحت. اور جب ٹرائل ہوا تو ٹرائل میں ایگزامینیشن ان چیف ریکارڈ ہوا. ایگزامینیشن ان چیف آپ سمجھتے ہیں گواہ کا کہ بیان جو ہے, لیکن کراس ایگزامینیشن کے لیے ایڈجرن ہوا, اس سے پہلے وہ مر گیا. تو جج صاحب نے اسے جو 164 تھا اسے 265J CRPC میں, یہ آپ پڑھیے گا ضرور, یہ 2-3 کیس لاز جو آپ کو میں دے رہا ہوں, 265J کے تحت انہوں نے کر اس کو ایڈمیزیبل قرار دے کر دیا اور آرٹیکل 47 قانون شہادت آرڈر کر. تو اب آرٹیکل 47 قانون شہادت آرڈر 1984 کیا ہے کہ اسٹیٹمنٹ if a person he makes a statement during the course of judicial proceedings against a particular person regarding a specific cause of action, but subsequently if he is not available on account of death, mental illness or otherwise
تو وہ اس کی اسٹیٹمنٹ آرٹیکل 47 کے تحت ہو سکتا ہے. تو پھر اس کو ڈسٹنگوش کیا اس کو. یہ دیکھیے یہ پڑھیے گا, یہ کیس لاز آپ پڑھیں گے تو آپ کا دماغ کھلے گا. تو میں اختتام یہی کروں گا کہ دیکھیے یہ جو زندگی ہے نا, یہ آپ نوجوان ہیں, ہم بوڑھے ہو چکے ہوئے ہیں, ہمارے دانت ہل چکے ہوئے ہیں, ہر طرح سے وقت کے ساتھ انسان کی ڈگے ہوتی ہے. تو یہ جو ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے حسن, حسن صرف آپ کے چہرے کا حسن نہیں. اٹ از اے بلینڈ آف different qualities, your external beauty, your spiritual purity, your ability to work hard. یہ جب تک ہے, میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ کہا جاتا ہے کہ آپ دیکھا آپ نے یہ آئے, میں نے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا. یہ میں نے آپ کو صرف اس لیے بتایا کہ میں مطلب آپ میری سنجیدگی کا عالم دیکھیے. آپ کے یہ آئے ممبر صاحب, تو میں نے ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا. تو یہ تمام چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی. تو ایک وہ کہتے ہیں, ان کو پچھلی دفعہ میں نے کچھ اور سنایا تھا, وہ اس میں کہتے ہیں کہ تیرا حسن قیامت صحیح پر تا قیامت تو نہیں. یہ چیزیں ہمیشہ نہیں رہتی. آپ کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے, آپ کا جو ابتدا ہے, یہ آپ کا حسن ہے. اس کو آپ نے کیری فارورڈ کرنا ہے اپنی سکسیس کے اندر. تو کیری فارورڈ سکسیس میں کریں گے ڈسپلن کے ساتھ. اور ڈسپلن یہی ہے کہ آپ آلویز بی ان یونیفارم. میں تو چونکہ آزادی منا رہا ہوں تو اس لیے ٹائی نہیں پہنی ہوئی میں نے. تو آلویز بی ان یونیفارم. ٹائمنگ کا دھیان رکھیے. آپ کا کام ہے یا نہیں ہے, اپنے آفس ضرور جا کر بیٹھیے. جیسے میں نے اب شروع کر دیا, میرے پاس آئی ایم بریف لیس ٹوڈے, لیکن آئی ایم سٹنگ ان مائی آفس. یہ ہے ڈسپلن. اور اسی ڈسپلن کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا, آپ الٹیمیٹلی یو کرافٹ یور فیوچر ایز اے سکسیزفل پرسن. اور اگر آپ وہ نیگلیجنٹ ہوں گے, یہ میں نے اس دن بھی میں نے کہا کہ یہ جو فیلئر ہے نا, یہ نہ تو سکسیس جو ہے وہ آپ بائی ڈیزائن لے کر آتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی فیلئر بائی ڈیزائن نہیں آتی. فیلئر آتی ہے آپ کی ان ڈیو ٹو دا روٹین مسٹیکس اینڈ نیگلیجنٹ ایکٹس وچ یو کمٹ ان یور لائف. یہ آپ کو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے. بس محنت کیجیے. اور وہ جو ہے وہ اس کو بند کر دیں گے آپ کیمرے کو. چونکہ